अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो तारीखी फ़ैसला आ गया जिसके बारे में कई दिनों से डिस्कशंस चल रही थी कि आखिर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला क्या होगा, किसके हक़ में ये फ़ैसला आ सकता है और आइनी तौर पर यह फ़ैसला किस तरह से होगा। और आज जो फ़ैसला आया है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को तो मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। अगर आज के फ़ैसले के तनासब के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 8 और 5 का तनासब रहा है, यानी कि 5 जजेज़ एक तरफ थे और 8 जजेज़ एक तरफ थे। और अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक इस बात को तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात थी और है। किसी से इंतखाबी निशान लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमात जो है वो इलेक्शन से बाहर हो चुकी है या वो सियासत से बाहर हो चुकी है। दूसरी तरफ पर अगर हम बात करते हैं इस फैसले के हवाले से तो यहाँ पर जिन जजेस ने इख्तलाफ किया है उसमें जस्टिस शख्शा अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नसीर अख्तर अफगान, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और जस्टिस जमाल मंदोखेल। उनका जो इख्तलाफ सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ यही रहा है कि ये जो सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 39 अरकान को मिलनी चाहिए थी कि जिन्होंने अपने कागजात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जमा करवाए थे। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके अलावा जो बाकी के अरकान हैं उन्हें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर फौरी तौर के ऊपर अपनी पार्टी वाबस्तगी का ऐलान करना होगा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अंदर सारे जजेस ने जो मुश्तरका फ़ैसला सुनाया है उसमें इलेक्शन कमीशन का PTI को आज़ाद करार देने का जो फ़ैसला है उसको बिल्कुल गलत कहा गया है। आज के फ़ैसले के बाद हुकूमत का क्या रिएक्शन रहा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के इस फैसले को हमारा पैनल किस तरह से देख रहा है। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कल भी डिस्कशन चल रही थी कि एक बहुत लंबा ये केस चला जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहैसियत खुद इन्वॉल्व भी रहे, रिमार्क्स भी देते रहे हैं। सर, आज का ये फ़ैसला आइनी तौर पर कितना तारीखी समझ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले के असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पर और पाकिस्तान की सियासत पर और इलेक्ट्रल सिस्टम पर ये बड़े दूर रस होंगे इसके। अच्छा, ये फ़ैसला जो आपने 8-5 की वो तनासब से आपने बताया ना, मैं समझता हूँ कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जिसमें 13 के 13 जजेस उस पर मुत्फिक नज़र आए। देखें, इन 13 जजेस ने इस चीज़ पे इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन का रोल गलत था। तमाम जजेस ने इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी की गई, फैसले में लिखा है कि आइन के ख़िलाफ़ ये काम किया इलेक्शन कमीशन ने। और मैं बार बार कहता था कि इलेक्शन कमीशन या उस वक्त आइनी तौर पर गलत था या आज गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ। दूसरा, इन 13 जजेस ने ये किसी ने नहीं कहा कि ये सीटें माले गनीमत के तौर पर हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाए। सिर्फ इख्तलाफ कहाँ पे आया जो ये 5 जजेस का कि जो सुन्नी इत्तेहाद और PTI इन दोनों में क्या कौन सा हकदार है और किसको सीटें मिलनी चाहिए थी, किसको नहीं मिलनी, इस पे इख्तलाफ राय ज़रूर हमें नज़र आया। लेकिन ना माले गनीमत के तौर पर हुकूमती इत्तेहाद को देने की बात हुई है, उसको इंडोर्स किया गया, ना इलेक्शन कमीशन के जो रवैया था उसको कोई अप्रिशिएट किया, बल्कि उस पर तनकीद की गई है। ऐसे ही रहा। अब देखें, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो इलेक्टरल प्रोसेस है हमारा, उस पर आप देखें पहले दिन से एतराज़ात आ रहे हैं उस पर, और हर बंदा उस पर उंगली उठा रहा था। जब हम लोग उंगली उठा रहे थे तो हमें कहा जाता था कि पता नहीं ये कि ख़ास मकसद है या एजेंडा है या बायस्ड है। सियासी लोग बात करते थे तो उन्हें कहा जाता है ये जो अपोजिशन वाले हैं इनका तो काम यही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिसकी वजह से देखें वो जो PTI का उन्होंने बैट का इंतखाबी निशान वापस लिया था, बुनियाद वो बनी है आज के फैसले की। अगर इंतखाबी निशान वापस ना लिया जाता ये नौबत ना आती और ये वाला फुल बेंच ना बैठता और आज ये समात ना होती। अब मुझे आप ये बताएं कि एक अदारे ने जो गलतियां की हैं उसका तमाम तर खमियाजा इस पूरी कौम ने भुगता है। तमाम आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ हुआ। उसके बाद क्या फुल बेंच बैठना ये कोई छोटी बात है? आपका फुल बेंच बैठा, एक अदालती पूरा प्रोसेस चला और पूरा 1 महीना चंद दिन की समात है ये। आप देखेंगे तमाम चीज़ें स्टक होकर रहेगी। तमाम लोगों की नज़रें इस फैसले की तरफ थी
کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس 1 مہینے کے دوران بجٹ آیا ہے, بجٹ کے اوپر لوگوں کی توجہ رہی ہے؟ بجٹ میں جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو گئے ہیں, لوگوں کی توجہ اس طرح اس جانب رہی ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. اچھا, اس فیصلے کا جس طرح کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ اتنا پہنچے گا. صرف یہ ہوگا کہ ایک آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو دو تہائی اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پی ٹی آئی کو اگر ان کو مخصوص نشستیں واپس مل بھی جاتی ہیں, وفاق سے لے کر صوبوں تک کسی جگہ پہ حکومت کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہوگا کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ایک اکثریتی جماعت بن جائے گی. اس وقت مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی بن جائے گی. لیکن کیونکہ وہ ایک اتحاد کی صورت میں ان کی زیادہ سیٹیں ہیں, تو لہٰذا حکومت اسی طرح انٹیکٹ رہے گی. صرف فرق یہ پڑے گا جو آئینی ترامیم کی جائیں گی جس میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی, جہاں پہ وہاں پہ آ کے حکومت کو مسائل ہوں گے کہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگی. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر, اس فیصلے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے, سینٹ کے انتخابات تھے وہ ہو چکے ہیں, صدر کا انتخاب تھا وہ ہو چکا ہے. اب کیا وہ سارا کچھ ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کٹا کھولنے والی بات ہے کہ سارا کچھ ہی آپ زیرو سے شروع کر دیں. اب جو لوگ جن کی وجہ سے یہ ایک بحران پیدا ہوا, جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا, کیا ان کے لیے بھی سزا فکس کی جائے گی؟ اچھا, ایک تو یہ کویسچن ہے. دوسری جانب ایک بڑی حیران کن بات ہے, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا فل بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے اور پاکستان کا ایک آئینی ادارہ, اسٹیٹ کا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن اٹھ کے پریس ریلیز کرتا ہے اور اس پہ تنقید کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن وہاں پہ یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ نے کیسے سیٹیں دی. ٹھیک ہے سر, اس کے پاس ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نوشاد صاحب آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں, کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اس قسم کا تھا کہ جس میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ آیا اگر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہو جائے گا تو کیا امپیکٹس رہیں گے, اور اگر یہ نہیں ان کے حق میں ہوگا تو کیا امپیکٹس رہیں گے. آج اگر ہم قانونی طور پر آئینی طریقے پر اگر دیکھیں, جو آج فل کورٹ بینچ نے جو سماعت کو کمپلیٹ کیا اور ایک فیصلے کو کمپائل کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, جس میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو بھی مسترد کیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ تھا اس کو بھی کلندم قرار دیا گیا, تو ان تمام تر چیزوں پہ آپ کس طرح سے تبصرہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال سے پہلے جہاں چوئی صاحب کو آپ نے انٹرپٹ کیا تھا وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. سر, اس میں نے اس لیے انٹرپٹ کیا تھا کیونکہ یہ پوری ڈیبیٹیبل چیز ہے نا کہ الیکشن کمیشن کا رویہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں سے شروع ہوگی. جی پلیز. وہ آئینی جو گفتگو کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو جو فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے جی, اور وہ اپنے کسی گیون قانون کے تحت چلتا ہے. یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں آئین اور قانون جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا. یہ میری نظر میں, یہ میری رائے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ بینچ اگر جج صاحبان کو میری رائے کا وہ جو نا کہ میری تعاون نہ پھڑی جاوے یا مجھے کنٹیمپٹ نہ لگ جائے, میری نظر میں یہ ایک پنچایتی فیصلہ ہے. جس طرح ہم پہلے اس سے پہلے کئی سپریم کورٹ میں فیصلے آتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پنچایت بٹھا دی گئی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا یہیں پر ہی. انہوں نے کہا جمہوریت جیت گئی اور آئین ہار گیا, کیونکہ اس فیصلے کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں. جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن کے پاس جو گیون رولز تھے جس میں نہ صرف یہ کہ یہ جو سیٹیں ہیں وہ باقی جماعتوں میں ہی بانٹی جاتی ہیں, یہی قانون کہتا تھا. جو قانون موجود ہے وہ یہی تھا کہ اگر آپ ایک جماعت کو سیٹیں نہیں دیں گے تو وہ باقی سیاسی جماعتوں کو دی جائیں گی, جو سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے جس پہ بہت ساری بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ مال غنیمت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ مال غنیمت ہی تھا اور اسی طرح سے بانٹا تھا. قانون یہی کہتا ہے. اب قانون میں تبدیلی کر لیں تو پھر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحب نے, پتہ نہیں چودھری صاحب کو الیکشن کمیشن سے کوئی خاص محبت ہے. اچھا, اپنی گفتگو میں چودھری صاحب نے خود کہا کہ یہ جو ایک فیصلہ تھا نا بلہ نشان لینے والا, وہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا. تو سر سزا دیتے وقت یہ جو آپ نے سزا کی بات کی تھی, تو کیا ان کو بھی سزا دے سکتا ہے کوئی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ کیا اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے, سمجھنے کی بات کیا ہے. جو سپریم کورٹ نے اس وقت بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا, میں نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آئین اور قانون کی روح سے دیکھیں تو وہ فیصلہ ٹھیک تھا. اچھا, اب دوسرا معاملہ, جب بلے کا نشان نہیں تھا تو تب بھی یہ بحث بار بار ہو رہی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بطور جماعت تو انتخابات میں ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی.
ان کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے یا نہیں تھے. اب میرا یہاں آج ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو الیکشن نہیں لڑی. اگر آپ سمجھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن نہیں لڑی, وہ بھی ایس جماعت تو موجود نہیں تھی انتخابات میں, تو اس کو واپس لے لیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آزاد اراکین لڑے الیکشن, وہ حمایت یافتہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ پریکٹیکلی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, کیوں ان کو ووٹ بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے پڑا. لیکن جب وہ آ کر انہوں نے آ کر حلف نامہ دیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں ہیں, اب جب 15 دن بعد وہ دوسرا حلف نامہ جمع کرائیں گے تو سوچنا یہ پڑے گا کہ حلف کیا ہوتا ہے, کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف کہہ دیتا ہوں, سچ بولتا ہوں. تو سوال یہ کھڑا ہوگا کہ جو پہلا حلف تھا وہ غلط ہے یا جو دوبارہ دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس کی اگلے معنی ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جو سمجھتی ہے, میں نے کل بھی یہ کہا تھا, فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ہماری عدلیہ کے اذہان وہاں بیٹھے ہیں, وہ جو فیصلہ دیں گے ہم اس کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے, ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے وہ ہوتے ہیں جن سے آپ ڈبیٹ کو سمیٹتے ہیں, یعنی ایشو کو سیٹل کرتے ہیں. وہ فیصلے جن سے ایشوز آگے بڑھ جائیں, جس طرح ڈیبیٹ مزید کھلتی چلی جائے, جس طرح بلے کے فیصلے سے کھلی تھی, جس طرح 63A کی تشریح سے کھلی تھی, جس طرح اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آئین, یہ تشریح سے آگے نکل کے آئین ری رائٹ کرنے والی بات ہے, تو تب کیا ہوتا ہے کہ پھر آگے مزید بحثیں کھلتی ہیں, مزید ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں, میرا کوسچن ہے, الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, وہ کسی کو آزاد نہیں قرار دے سکتا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کیسے دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا, وہ بھی الیکٹ ہو کے آیا نا, جتنی آئینی ادارے کے پاس پاور ہے اتنی دوسرے کے پاس. یہ ایک ڈیبیٹ ہے, جان کے مان پاؤں تو کر رہا ہوں, میرا مطلب وہ نہیں ہے کنٹیمپٹ کا. پھر مجھے کوئی بلا کے یہ نہ پوچھ لے, میں نے جتنا آئین قانون جو اس معاملے سے پڑھا تھا, میں کوئی قانون دان نہیں ہوں, میں کوئی آئینی ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, لیکن بطور جرنلسٹ جتنا میں نے پولیٹیکل پارٹیز کو پڑھا تھا اور جتنا مجھے اس سے ریلیٹڈ قوانین کی بات آئی, مجھے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے فیصلے کے تحت. دیکھیں نا, فیصلے سپریم کورٹ بھی قانون کے تحت فیصلہ کرتی ہے, آئین سے ڈرائیو کرتی ہے اپنے فیصلوں کو. بینچ بیٹھا تھا, کیا یہ قانون سے فیملیئر نہیں تھا, آئین سے میں یہ نہیں کہہ سکتا, وہ میں نے کہا وہ عدلیہ کے اذہان ہیں. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے یہ نظریہ ضرورت ہے, یہ ہم جو نظریہ ضرورت کے فیصلوں کی بات کرتے تھے تب یہی بات تھی. اب دیکھیں نا, بڑی دلچسپ بات ہے, چوہدری صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ جی وہ پورا پیچھے سے کھولا نہیں جاتا تھا, سینٹ انتخابات ویسے کے ویسے رہ گئے. مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ جن الیکشن کی بنیاد پر یہ سیٹوں کا فیصلہ ہوا, ان کی بنیاد پر ہونے والا سینٹ کا الیکشن کیسے ٹھیک ہے, ان کی بنیاد پر الیکٹ ہونے والا صدر کیسے ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ جس سینٹ کی جوئی صاحب بات کر رہے ہیں یا صدر کی بات کر رہے ہیں, ان کے اندر اگر یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہوں تو کیا اس کے ڈیسیژن میں فرق نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. جب فرق وہاں آ سکتا ہے تو پھر یہ فرق ہونا چاہیے. اگر فیصلہ کرنا مقصود ہے, مطلوب ہے اور صحیح مطلوب ہے, تو پھر وہی فیصلے ہوتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں, اور اس کے مطابق جب تک آپ نہیں چلیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جناب, میں الیکشن کمیشن پہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آج تو سب ججز نے مل کر یہ بات کہہ دی نا کہ ان کا یہ جو فیصلہ تھا یہ غلط تھا. لیکن اس سے پہلے جو نشاط صاحب بات کر رہے ہیں, یہ فل کورٹ بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں موجود ہے, اور جس آئین اور قانون کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ جو آئین یا قانون ری رائٹ کیا جا رہا ہے یہ فیوریزم کی گیا ہے, کسی کو فیورٹزم کے طور پر یا فیور کے طور پر لایا گیا سامنے؟ سب سے پہلے تو نشاط صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, سینٹ کے حوالے سے جو انہوں نے اظہار کیا نا, اس پہ میں اس پہ آتا ہوں بھی. دیکھیں, آئین جہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں. بالکل, وہاں پہ آئین کی جو تشریح کر دی جاتی ہے وہی آئین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ تھا کہ آئین اگر ٹھیک ہوتا, آئین پہ ٹھیک چل رہا ہوتا ایک ادارہ اور الیکشن آئین کے مطابق کرواتا, تو کیا یہاں پہ مسائل کھڑے ہونے تھے؟ اس نے آئین کی جگہ جگہ خلاف ورزی کی, انتخابات کے پورے پروسیس کے اندر بار بار آئین کی خلاف ورزی کی. اب دیکھیں, جس بنیاد پہ آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس میں بنیاد تھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا ایک پوائنٹ کہ اگر 2018 میں آزاد امیدوار کو جیتتے ہیں, ایک پارٹی باپ نام کی پارٹی بنا کے اس میں شامل کروا دیا جاتا ہے, اس کو مخصوص نشست دی جاتی ہے. کیا وہ آئینی تھا؟ اور آج سیٹیں نہ دینا یہ آئینی ہے؟ کہیں نہ کہیں آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. اسی وجہ سے آج فیصلے کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے. اب آ جاتے ہیں سینٹ کی طرف. دیکھیں, سینٹ کا ابھی تو کام شروع ہوا ہے, ابھی یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا, اس میں بہت ساری گتھیاں ابھی کھلنی ہیں. ابھی تو شارٹ فیصلہ آیا نا,
جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں گتھیاں کھلیں گی، پھر سمجھ آئے گا کہ کیا حکومت ریویو میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یا جانے کے قابل ہے یا جانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ساتھ آپ دیکھیں ٹریبیونلز کے اندر کیس بھی چل رہے ہیں. آج ایک فیصلہ آیا ایبٹ آباد 2 کا، وہاں سے وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا شاید جیت گیا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی ٹریبیونل اسلام آباد ٹریبیونل جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی کورٹ میں 3 وہ لگے ہیں، باقی ٹریبیونلز کے بھی. جب یہ فیصلے آئیں گے، جب یہ سیٹیں فارم 47 والے اپنے فارم 45 وہاں پہ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے، ان کی سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکلیں گی. جب اس طرح سیٹیں نکلتی جائیں گی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھیں گی، اوبیسلی وہاں پہ ایک آئینی اور قانونی یہ سوال کھڑا ہوگا، آئین کا سوال کھڑا ہوگا کہ سینٹ کا انتخاب. اس کے بعد ابھی تو باری آئے گی پہلے الیکشن کمیشن کی. اس فیصلے کے بعد تمام طرح آپ دیکھے گا تمام جو فورسز ہیں ان کا رخ ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا آپ کو یہ گتھیاں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. کیا وہ سینٹ کے انتخابات ویلڈ تھے، انویلڈ تھے؟ یہ بھی جائے گا سپریم کورٹ کے اندر کیس، آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تو الیکشن کمیشن کا ایک کیس جائے گا، اس کے بعد یہ جائے گا نیکسٹ سٹیپ میں کہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر، کیونکہ جیسے جیسے ان کی اراکین اسمبلی کی تعداد بڑھے گی ویسے ویسے سوالات کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. ایک معصومانہ سوال ہے، چیف الیکشن کمشنر کیا جو ہیں وہ اس فیصلے کے بعد مستعفی ہو جائیں گے یا کیا کارروائی ہو سکتی ہے اب الیکشن کمیشن کے خلاف؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اس کے لیے آپ کو اخلاقی جرات چاہیے ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا اور اس الیکشن کمیشن کے اندر 4 ممبر ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، ان لوگوں نے اگر ایک متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا تھا جسے آج سپریم کورٹ نے برے طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا ہے، تو اخلاقی طور پہ تو ان کو چاہیے تھا کہ خود اناؤنس کرتے. لیکن یہاں پہ اخلاقیات کوئی نہیں ہے، الٹا انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ اگر نشاط صاحب کے علم میں ہو تو بتا دیں، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور پاکستان کا ایک آئینی ادارہ اس پہ تنقید کر رہا ہے. میں نے آج تک لائف میں نہیں دیکھا یہ. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تنقید، اس کا مطلب ایسا فیصلہ بھی کبھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے آپ اس فیصلے سے متفق ہی نہیں ہے نا؟ نہیں میں نہیں ہوں بھائی، اس میں کون سی بات نہیں. میرے علم میں تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، مثلا یوسف رضا گیلانی صاحب والا فیصلہ جس میں میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، وہ بھی مجھے یاد ہے. جسٹس افتخار صاحب کی کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 63A والا بھی ہے. ٹھیک ہے. بے شمار کیسے کیسز ہیں. آج دیکھیں نا، ہم اس میں بھی اٹھیں گی. ذوالفقار علی بھٹو کیس عموماً آپ پریڈکشن کرتے ہیں یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے چونکہ بہت دور رسد نتائج ہے، یہ بھی انڈر ڈیبیٹ رہے گا اور اس کے اوپر بھی آرگیومنٹ. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اچھی بات ہے. جتنی زیادہ اس پہ انگلیاں اٹھیں گی، جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوگی، تو پھر پیچھے والوں وہ جمہوریت کے لیے فائدہ ہوگا. اچھا نشاط صاحب، پچھلے والے بھی بہت اچھی تھیں اور جمہوریت کو فائدہ ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے، اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک آئینی ادارے نے آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے یہ متعلق یہ بیان دیا ہے، سارے ججز ایک بات پہ تو متفق نظر آئے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی رہی ہے، تو الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ جو جس غلطی کو آپ غلطی بنا کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہے. ہم نہیں، ججز. جی وہ ایک پوائنٹ ہے جو بلے کا نشان واپس لے لینے کے بعد اس کو بطور جماعت انتخابات لڑنے کی اجازت دینا نہ دینا متعلق ہے، اور ان کو آزاد اراکین ڈکلیئر کرنا نہ کرنا اس سے متعلق ہے. جو قانونی طور پر جو الیکشن کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جن قوانین کا حوالہ دے کر انہوں نے متفقہ فیصلہ جس کی چوائس بات کریں، میرا خیال اس میں شاید پنجاب کے ممبر نے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کیا تھا، متفقہ فیصلہ تھا، مجھے یاد نہیں ہے، وہ کنفیوژن ہے مجھے. دو ایک میں میرا خیال 5 جو ممبر تھے متفقہ فیصلہ. اب انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی جو بھی معاملات ہیں، یہ چوئی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ آئین میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کا کام ہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اس فیصلے کے اندر میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ری رائٹ کرنے والی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح 63A کے اوپر ایک آرگیومنٹ تھا، کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کو پسند کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. کوئی اس فیصلے کو صحیح مانتے ہیں، کوئی لوگ ٹھیک غلط مانتے ہیں. آج کے فیصلے کو بھی پاکستان تحریک انصاف ٹھیک مانگتی ہے، مسلم لیگ نون یا حکومت اس کو ٹھیک نہیں مانتی. یہ ساری ڈیبیٹ اپنی جگہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہاں پہ کس نے کہا ہے
کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اس کے بعد کوئی اس پہ تنقید نہیں کر سکتا. کیوں آئینی ادارہ کیوں تنقید نہیں کر سکتا؟ اگر فرض کریں آئینی ادارہ اس کا فریق ہے, آئینی ادارہ اپنی ریفارمز کی طرف نہیں جا سکتا. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ آئینی ادارے کی اپنی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آئینی ادارے کو ایک فیصلہ ہے, جس طرح میں اور آپ مجھے چوائس صاحب اس کو بڑا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, میں ہو سکتا ہے مجھے اس فیصلے سے اتفاق نہ ہو. اسی طرح آئینی ادارہ بھی جو ہے اس کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے, اس کو وہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اس کی رائے ہے. بھائی ایون فیلئر ہو نہ ہو, ہر دو صورت کے اندر تنقید کا حق تو کوئی کسی سے نہیں لے سکتا نا, یا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق تو نہیں لے سکتا. ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو جائے. وہ اصلاح اس صورت میں ہوگی نا جب وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا, وہ کہے, وہ بتایا جائے کہ کس طرح سے کیا معاملہ ہوا, اور اگر نظر ثانی کی کوئی بات ہے اگر ہے تو پھر اس کی آئے گی. جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کی تفصیلات آئیں گی, جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد اس معاملے کے اوپر بحث شروع ہوگی نا کہ اس کی نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اس کا فائدہ ہے نہیں ہے. اصل معاملہ جو ہے, اب چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کی بات, سر یہ نظریہ ضرورت ہی تھا نا کہ آپ نے وہاں سے کیا فیصلہ کہ یہ پچھلی چیزیں نہ چھیڑی جائیں. ادروائز تو سینٹ کے انتخابات ہم نے وہ بھی دیکھے تھے جس کے اندر جو ہے وہ جس کی سیٹیں کم تھی وہ اس کا چیئرمین بھی آ گیا تھا. اسی پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سو اس لیے میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا, میرا پوائنٹ آپ سے صرف اتنا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی, تشریح کرنا سپریم کورٹ کا حق ہے, لیکن ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا. ری رائٹ کرنے کا حق پارلیمان ہے, وہ پارلیمان کا کام. اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے, یہ ڈیبیٹ پہلے ہو رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمان کو ریفر کر دیا جائے, جو پچھلے کچھ ڈیبیٹ میں ہمارے سامنے آیا تھا. سو یہ جو ایریا ہے, اس بات کی وجہ سے ججز نے جو فیصلہ کیا ہے اپنی دانست کے مطابق یا اپنے گیون اس کے مطابق, وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. ان کو کسی ایک جج کو یا کسی جج کو میں غلط نہیں کہہ رہا, میں فیصلے کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ وہ ری رائٹنگ کی طرف چلا گیا. اگر وہ ری رائٹنگ کی طرف چلا گیا جس طرح 63 کا چلا گیا تو اس پہ آرگیومنٹ رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو آ چکا ہے, الیکشن کمیشن کے فیلئرز بھی سامنے آ چکے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ریئیکشنز بھی بہت سارے سامنے آئے ہیں. وہ سب ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد بہت سے ریئیکشن سامنے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اسے اپریشیٹ کیا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد تو چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, مگر دوسری طرف پر حکومت کی جانب سے تو کچھ اور ہی ریئیکشن نظر آ رہا ہے. پہلے مصطفیٰ کمال کی بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ جیل میں بند ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے. دوسری طرف پر ہمارے وزیر قانون جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ فیور دے دی گئی ہے جو شاید وہ خود نہیں مانگ رہے تھے. دوسری طرف پر یہی بات اگر دیکھی جائے تو جے یو آئی کی جانب سے حافظ امت اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی رہی ہے. ہم مٹھائیاں نہیں ساتھ میں بانٹ سکتے اور نہ ساتھ میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس فیصلے کا ہم لازماً خیر مقدم کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہو چکا ہوا ہے کہ کس طرح سے دونوں جماعتوں نے مل کر اس ملک کے سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ازما بخاری صاحبہ یہ بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک لاڈلے کو نوازا جا رہا ہے. شرجیل میمن صاحب بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج کے فیصلے سے تو یہی جسٹر نظر آ رہا ہے کہ گڈ ٹو سی یو والا جسٹر اگین عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے. ریمارکس بہت بڑے ہیں, تو میں اپنے پینل کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ سر یہ تو صرف چیدہ باتیں میں نے بتائی ہیں. اگر ہم ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو وہ بیانات آپ نے بھی پڑھ لیے, نشاط صاحب نے بھی سن لیے کہ آج کس طرح کے بیانات رہے ہیں. سب سے پہلے تو جی جے یو آئی نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن ہم اس فیصلے کو ضرور خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس میں آئینی طور کے اوپر چینجنگز بھی سامنے نظر آئیں گی. لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی عجیب بات کر دی. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس سوشل اکاؤنٹ نہیں ہے یا ہے تب بھی میں آج عدالت سے کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو رہا کر دیں. یہ آئین اور قانون کی غلط تشریح ہوئی ہے, بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, کچھ لوگوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس فیصلے میں بھی یہی ہے, جن کی سیٹیں چھینی گئی ان کو نقصان ہوا تھا, جو واپس ملی ہیں تو ظاہر ہے وہ خوش ہیں, اور جنہوں نے چھینی تھی مالک غنیمت سمجھ کے اب ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں تو وہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. سب سے پہلے دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس فیصلے کی نظر میں وہ لوزر ہے. لوزر اس طرح کہ ان کو 10 سیٹیں ملی تھیں
مخصوص سیٹیں جو کہ ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے, پارشلی تسلیم, ٹھیک ہے. اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس پہ جو جس طرح حمداللہ صاحب کی آپ نے بات کی انہوں نے تسلیم کیا ہے. جماعت اسلامی وہ نہ اس کو فائدہ ہے نہ نقصان ہے, لیکن وہ کیونکہ جمہوریت کی دعوے دار ہے اور باہر بیٹھ کے ایز اے آبزرور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ انہوں نے اس فیصلے کو, کیونکہ الیکشن کے اوپر حافظ نعیم صاحب وہ آدمی تھے جنہیں کراچی کے اندر ان کو نوٹیفیکیشن دیا جا رہا تھا الیکشن جیتنے کا, وہ پہلے آدمی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن جیتا نہیں, میں ہارا ہوں فارم 45 کے مطابق. جیتنے والا پی ٹی آئی کا امیدوار تھا, لہٰذا یہ اس کا حق ہے, اگر آپ نے سیٹ دینی ہے تو اس کو دیں. لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن جو تیسرے نمبر پہ بندہ تھا اس کو جتوا دیا تھا. حافظ نعیم صاحب نے اس وقت سٹینڈ لیا تھا, ٹھیک ہے. وہ اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے ہیں. سوری فار انٹرپشن, وہ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, جی آج بھی کرتے ہیں. 45 والے جو لوگ ہیں ان کو واپس لے کر آئیں, ٹھیک ہے. اب وہ ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو رزلٹ ہیں وہ جو حقدار ہیں ان کو آپ ان کا حق دیں, اور فارم 47 سے کے ذریعے جنہوں نے چھینا ہے ان سے واپس لیا جائے. اب دیکھیں کہ اس کے اندر جو حکومتی پارٹی ہے, ایک تو چلیں سیاسی لوگ بات کرتے ہیں, کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. آج 2-3 بڑے افسوسناک واقعات بھی ہیں آج, جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹرولنگ شروع کرتے ہیں ججز کی. یہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرولنگ کا پورا ایک بھرپور جو ہے نا ایک مہم شروع کی ہے. وہ 6 ججز سے شروع کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, چلتے چلتے خط بھیجے گئے, ٹھیک ہے. جسٹس طارق جہانگیری صاحب لاہور کے جو سابق چیف جسٹس تھے وہ تھے. آج اس فیصلے کے بعد اسلام آباد پنڈی کے کچھ علاقوں میں کچھ یہ جو ججز ہیں 8 جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کے حوالے سے بڑا وہاں پہ پروپیگنڈے کیے گئے, ان کی تصاویر جلائی گئی, اس قسم کے وہاں پہ چیزیں کی گئیں. اب وہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ اب ان لوگوں کو شناخت کرنا, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا, وہ کس کا کام ہے؟ وہ اسٹیٹ کا کام ہے, وہ حکومت کا کام ہے. جو حکومتی ادارے ہیں ہمارے, ان کا کام ہے کہ ان کی شناخت کریں, ان کو سامنے لے کے آئیں. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. ہاں ہم بیٹھے یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں, تنقید کریں آپ, فیصلوں پہ ہوتی ہے تنقید, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ججز کی فیملیز کو ملائن کرنا شروع کر دیں, آپ ججز کی تصویریں جلانا شروع کر دیں, آپ ان کے حوالے سے نازیبا الفاظ جو ہے نا وہ بیان کرنا, یہ کسی کو حق نہیں ہے. یہ قابل تعزیر جرم ہے, اور جب قابل تعزیر جرم آ جائے وہاں پہ اسٹیٹ کو, قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. کسی کو بھی, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی نظریے کا ہو, اس کو اس پہ معافی نہیں ہونی چاہیے. اب آج یہ جن لوگوں کو پسند نہیں آ رہا فیصلہ, اگر ان کے لوگ یہ کر رہے ہیں تو کل کو ان کے حق میں کیوں آئے گا مخالف, پھر یہی کریں گے. اسی پہ تو ہم رو رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے تو لگائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے. تو آج اتنے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا, ان کی تصاویر ویڈیو موجود ہیں, تو حکومت اور حکومتی ادارے کیوں نہیں اس پہ کارروائی کر رہے؟ ٹھیک ہو گیا. نشاط صاحب, ایک تو ریئیکشن ہے جس کے اوپر بہت سارے وزراء کی ریئیکشنز بھی سامنے آئے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو اپنے پسندیدہ لاڈلے کو نوازا کیا ہے. شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو والا جسٹر ہمیں اس فیصلے سے نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو بھی اعظم صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, پی ٹی آئی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس جسٹر کو بھی ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے خود ججز نے کہا کہ ہمیں بہت سارے اعتراضات ہیں, ہماری جان کو بھی خطرہ ہے, کچھ لیٹرز بھی گئے نامعلوم ناموں سے, خواتین کے نام سے لکھے جاتے رہے ہیں. اس جسٹر کو آپ کس طرح سے کنڈیم کریں گے, اور یہ جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ جو گڈ ٹو سی یو کہا جائے یا لاڈلا کہا جائے, میں اس سے اگری نہیں کرتا. دیکھیں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی جج, معزز جج, ہم اس کو معزز کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ ان سے لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم ان کو وہ مقام دیتے ہیں, پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قسمت کے فیصلے کریں, کیونکہ جہاں ہم نہیں سمجھ پا رہے وہاں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس طرح کی کسی جو آرگیومنٹ ہے میں اس کو بائی نہیں کرتا, نہ کوئی یہ سازش ہے, نہ کوئی یہ گڈ ٹو سی یو ہے, نہ دیکھیں اتنی فل کورٹ بیٹھ کر اتنی ڈبیٹ ہوئی ہے, اور وہ کوئی ڈبیٹ فیصلہ جو تھا, یہ ڈبیٹ کے اندر جتنی ڈبیٹ وہاں پہ ججز کے درمیان ہو رہی تھی, یہ اس کے قریب ہے فیصلہ. مطلب اس کے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. میں اس سے اختلاف میرا اپنی جگہ ہے, میں اس پہ تنقید کرنا میرا اپنا معاملہ ہے, لیکن اگر میں اس کو کوئی رنگ بنانے کی کوشش کر دوں یا میں اس کو ملائن کرنا شروع کروں, وہ کوئی سینس نہیں ہے.
اصل معاملہ یہ میری نظر میں، اچھا جو تو دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں ان کے اوپر تو میں بحث کرتا ہی نہیں ہوں، وہ تو چھوڑیں ان کو، وہ جو بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. اور دوسری بات جو چوائس آف جسٹس کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا. فرض کیجئے میں چوائس صاحب سے اختلاف کر سکتا ہوں، چوائس صاحب میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی صورت بھی یا ہمارا کوئی بندہ اٹھ کے وہ کوئی عمل تو کر نہیں سکتا. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ قابل تعزیر جرم ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو پکڑے، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے کسی کا بھی ہے. ہم روتے ہی ہیں کہ ریاستی ادارے کمزور ہیں، وہ اپنا کام نہیں کرتے. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس چیز سے بیونڈ جا کے کرنا چاہیے کہ یہ کسی جماعت کے نہیں، کیونکہ جب آپ ان کو روکیں گے، یہاں روکیں گے تو یہ آگے نہیں بڑھیں گے. جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں اگر شروع میں سوشل میڈیا پہ روکا جاتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا زیادہ مسائل کا سامنا نہ. میں تو پوری قوم کو پروپیگنڈا وکٹم اگر سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 8-10 سال میں جو ہوا تو اسی وجہ سے کہتا ہوں وہ کسی طرف سے بھی ہاں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تک نہیں ہے. ہاں جو بات جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی یہ ہے، قانونی معاملہ ہے، تشریح کا معاملہ ہے، ری رائٹ کرنے کا معاملہ، یہ ساری جنگیں، یہ جو ساری گفتگو ہے یہ آئینی قانونی ماہرین، حکومت ورسز ویسے تو سنی اتحاد کونسل تھی بہرحال پی ٹی آئی، لیکن یہ پھر بھی عدالتوں کی دیواروں کے اندر ہی ہے سارا کچھ. یہ سارا کچھ وہیں پہ ہوگا. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے پارلیمان کے اندر جس طرح سے آپ نے رول پلے کرنا ہے وہ سیاسی رول ہے. آپ اگر سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں سیاسی جنگ لڑیں گے تو بیوقوفی کریں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طرح پارلیمان میں قانونی جنگ نہیں لڑی جاتی، وہاں آئینی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں. سو ہر جگہ کا اپنا ایک ڈیکورم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا رسپیکٹ کر کے اس کو چلنا چاہیے. آپ اس پہ آرگیومنٹ کریں، ضرور کریں، دلیل دیں، بات کریں. یہ دلیل کی کمی اسی صورت میں آتی ہے جب اس طرح کے جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں یا ہم ان کو بہت اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ شاید کرنے کا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں اس لیے آپ اس کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے، جو چیزیں بات ہو رہی تھی جب ہم بات کر رہے تھے، گورنمنٹ کا ایک فرض کیجئے کوئی سٹانس ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ بات کی بات ہے. پی ٹی آئی کا بھی ایک سنی اتحاد کونسل کا ایک سٹانس ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ریجیکٹڈ ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کو ریجیکٹ کر کے پٹیشن اس نے دی تھی، ٹھیک ہے، وہ ریجیکٹ کر کے آپ نے دے دیا. یہ بھی ججز بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے، کیوں دیا گیا. میری نظر میں اب پھر مجھے اگر کنٹیمپٹ کا خدشہ ہے، لیکن بہرحال میں چونکہ دل میں رائے جو ہے بات وہ کہنی چاہیے، ہمارا کام یہ ہے یہ کہنے کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو غلطی پہلے کی گئی تھی یہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو پہلے کسی فیصلے کی جو غلط فیصلے کو درست کرنے کے چکر میں یہ جو معاملہ کیا گیا، پرابلم صرف یہ ہے کہ ایک چیز کو درست کرنے کے لیے اگر فردر کوئی معاملہ غلط کر دیا جائے تو اس سے پھر مزید بہت ساری غلطیوں کا امکان. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے ابہام پیدا کر دیا ہے اس وقت ملکی طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ انصاف تو تحریک انصاف کو شاید چاہیے بھی نہیں تھا، یہ ریلیف بھی نہیں چاہیے تھا جو آپ ججز نے دے دیا ہوا ہے. اچھا لیکن انہوں نے ایک بات نہیں کی. اب وہ وزیر قانون ہے، پی ٹی آئی کو چلیں نہیں ملتی. آپ نے کون سا جواز، کس جواز کے تحت آپ نے رکھی ہوئی تھی؟ آپ نے مال غنیمت سمجھ کے اس کو لوٹ مار کا مال سمجھ لیا تھا کہ اپنے پاس رکھی تھی. آج وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی اس فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کو خطرہ ہے اپنی عوام سے. حکومت نے اس عوام کے ساتھ جو کر دیا، حکومت کو اس سے خطرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ٹائم نہ لائے کہ عوام اس حکومت کے ایوانوں تک پہنچے، کیونکہ عوام کو جتنا تنگ اس حکومت نے کر دیا ہے، جتنا جینا حرام اس حکومت نے کر دیا ہے، جتنا بھوک سے یہ عوام بلبلا رہی ہے، اور ہر روز نئے ٹیکسز، ہر روز بجلی کے بلوں میں اضافہ، ہر روز نئے دباؤ آپ کے اوپر. آج چیئرمین ایف بی آر بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگانے نہیں چاہتے تھے. تو یہ پھر کس نے لگا دیا؟ وہ تو مجبوری تھی. یہ کیسی مجبوری ہے آپ کی کہ آپ کو نظر کون آتا ہے؟ آپ کو کون نظر آتا ہے؟ وہ نچلا طبقہ، وہ طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، جو پہلے بڑی مشکل سے اپنے معاملہ چلاتا ہے، اور وہ ٹیکس دیتا ہے، ایمانداری سے دیتا ہے. وہ نہ بھی دینا چاہے پھر بھی وہ ٹیکس دے گا، کیونکہ اس کو جب تنخواہ ملنی ہے ٹیکس کٹ کے ملنی ہے اس کو تنخواہ. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ان کو چلے ان فیصلوں سے خطرہ نہیں ہے. کیا ان کو یہ بھی خوف نہیں ہے
کہ ہماری عوام جس حال میں پہنچ گئی ہوئی ہے ہم اپنی عوام کا کچھ خیال کر دیں. حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کا تو سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اپنے عوام کے مفادات ہوتے ہیں. یہاں پہ کون سی ترجیح ہے؟ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے لیے ترجیح ہے IMF کو خوش کرنا. بھئی IMF کو کریں آپ خوش. IMF کو آپ جو اس کی کنڈیشنز وہ آپ کو کہتا ہے آپ وہاں سے شروع کریں. وہ کہتا ہے اپنی مراعات کم کریں, آپ نے بڑھا لی ہیں. وہ کہتا ہے زمینداروں پہ ٹیکس لگائیں, آپ نے لگایا زمینداروں پہ کیا, آپ نے چھوٹے کاشتکاروں کو اس کے لے ہیں اس دائرے کے اندر. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا کہ خطرے نہیں ہیں. اب آنے والا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ اس حکومت کے لیے یہ عوام ثابت ہوگی, کیونکہ عوام کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اس پہ میں آپ کی ضرور آپ کی بھی رائے لوں گی, لیکن اس بریک کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر بات کریں گے اس وقت جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ابھی ہونے والی بارشیں ہیں ان سے کس طرح سے نپٹا جائے گا. اس بریک کے بعد جانتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں بارشوں کے حوالے سے. آج جو لاہور میں بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ توڑ دیا ہے, 30 سالہ یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. ہمیشہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو نقصانات سامنے نظر آتے ہیں ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, یا اس سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے, یہاں پہ NTMA کا کیا رول ہونا چاہیے اور PTMA کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ چیئرمین FPR نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہم ٹیکس نہیں لگانا چاہتے تھے. نشاط صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس ہم نہیں لگانا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں مجبوری کے تحت لگانا پڑ گیا. اب یہ وہ تنخواہ دار طبقہ ہے کہ جس کے بیچارے کی تنخواہ بھی ایوریج سیلریز بھی بہت تھوڑی ہیں, وہ سیلریز بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اتنی مجبوری میں, آپ ان کی مجبوری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ لگانا نہیں چاہتے تو نہیں لگاتے. ہم تو خوش ہوتے اگر وہ یہ کہہ کے آ کے کہتے کہ ہم نے ختم کر دیا, کہ بھئی میں لگانا نہیں چاہتا تھا اور میں نے نہیں لگانے دیا, میں نہیں لگانا چاہتا. اور پھر اگر بات اتنی زیادہ اگر میرے جیسا کوئی بیٹھا ہو تو وہ کہے گا جناب کہ میں نہیں لگانا چاہتا تھا, IMF زبردستی کر رہا ہے, وزیر اعظم نے بھی کہا کہ اس کے حساب سے بجٹ بنا ہے, تو میں کہتا میں گھر چلا جاتا ہوں, آپ لگائیں جا کے چیک, کم از کم میں تو اپنا معاملہ ٹھیک رکھوں. لیکن ایسا معاملہ ہے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک جسٹیفائی کیا ہے اپنے ایکٹ کو کہ جی ہم چاہتے نہیں تھے, مجبوراً لگانا پڑا. یہ سارا کچھ مجبوراً ہی ہو رہا ہے اب جو بھی ہو رہا ہے. یہ وہ جو آپ نے دیکھا فلار مل کی جو ہڑتال چل رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل آیا کہ جناب وہ آٹا غائب ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگوں نے سٹاک کر لیا, جس کے بس میں چلے گا اس کا وہ سٹاک کر لے گا, چھپا چھپو دے گا گھروں کے اندر اپنے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں چھپا لیں گے گوڈاؤنس کے اندر, اور آٹا مہنگا ہونا شروع ہو گیا. وہ شارٹ ہوگا تو مہنگا ہی ہوگا. اب 2-3 دن ابھی معاملات اگر اور چلتے رہے 3-4 دن تو پھر آٹا آپ کو ملے گا نہیں. اور اگر کوئی میرے جیسا جو غریب ہے جس نے آٹا پہلے سے سٹاک نہیں کیا ہوا گھر کے اندر, چونکہ ہماری تو یہ ہم نے سٹاکسٹ تو ہے نہیں, تو وہ جب آٹا لینے جائے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ شاید پتہ نہیں کس قیمت میں ملے گا آٹا. سر وہ تو کر سکتے ہیں نا جو سٹاکسٹ ہیں, ان کو تو پتہ ہے کس طرح کرنا ہے, ان کا تو کام ہے روز کا, تو وہ کر لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ موقع ملا ہے. اب یہ حکومت کی عقل مندی, جو جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر پیٹرولیم ڈیلر سے ڈیبیٹ کر کے ڈسکشن کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے, تو فلار ملر کے ساتھ بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. فلار ملر جو ہیں وہ کوئی اسی ملک میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. ریزنیبل لیول پہ آپ جائیں گے, کنسنسس ڈیولپ کریں گے, ہڑتال ختم ہو جائے گی. جو بات آپ بار بار کرتے ہیں, دیکھیں معاملہ یہ ہے, یہ ٹھیک ہے عوام کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہماری معاشی حالت اس طرح کی ہے, ہمیں ٹیکس لگانا چاہیے. ہم خود یہ کہتے رہے کہ آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں, ہم 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹیکس نہیں لگا, ان پہ لگانا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس لگانا چاہیے تو اب آپ جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کو بھی رگڑ دیں, جس کے لیے نامساعد حالات ہوتے ہیں. آپ کو جو سرکاری ریٹ ہے نا, جو چیز جس کا 1600 روپے مل رہا ہے, مارکیٹ میں وہ 2500 کی مل رہی ہوتی ہے. وہ کل کو جب جائے گا ان سے بات کرے گا تو ٹیکس والے جو ہیں وہ جو اس کی جو اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ کہیں گے جناب یہ 1600 ہو گیا, نہیں میں نے تو 2200 کے لیے, مانے گا کوئی نہیں, کیونکہ یہاں چور بازاری اور یہاں پہ مافیاز اور یہاں بلیک میلنگ اور یہ بلیک مارکیٹنگ, حتیٰ کہ جب بیچنے جائے گا, جس طرح گورنمنٹ نے 3900 روپیہ قیمت مقرر کی اور اس بیچارے نے 22 سے 24 روپے پر من بیچی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے خود نہیں اٹھائی تھی, آپ نے تو خاص طور پہ اٹھائی نہیں. یہ جو پروسیس ہے وہ FBR کیسے کمپلیٹ کرے گا, کیونکہ جو باقی سیکٹرز پہ وہ ٹیکس لگا رہا ہے وہاں پہ کہیں ہمیں 1200 ارب کی چوری نظر آتی ہے, کہیں ہمیں 750 ارب کی چوری مانی جاتی ہے سیلز ٹیکس کے اندر. یہاں پہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. سو پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اب بڑے کاشتکار میں, بڑا کاشتکار وہ ہوتا ہے جس کی انکم جو ہے وہ اتنی سالانہ ہو کہ اس میں سے ایک خاص پرسنٹ وہ جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس دے سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم کچھ بات کرتے ہیں بارشوں کے حوالے سے اور قدرتی آفات کے حوالے سے, پھر آپ نے مجھے کہنا ہے کہ آپ ریفارمز ہی کروائیں گی اور آپ چاہتی ہیں.
आज़म साहब, इस तरह से जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, महकमा मौसमियात हमें पहले से आगाह कर देता है, और ये NDMA और PDMA का जो रोल है इसे आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? क्योंकि डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमने इससे निपटना किस तरह से था। फाज़ा, 2 साल पहले हमने एक बड़ा बुरा सैलाब हमने बर्दाश्त किया था। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसके बड़े असरात, बुरे असरात पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और जिसकी वजह से हमारा अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का बल्कि माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, फसलें भी तबाह होती हैं, बड़ा कुछ होता है। अच्छा, हम अभी उस नुकसान से निकले, लेकिन इस दफ़ा फिर जो फोरकास्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब का ख़दशा है, क्योंकि बर्फ़बारी खासी हुई थी और गर्मी भी उसी तनासब से अब पड़ी है, जिसकी वजह से बर्फ़ें पिघल रही हैं, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से सैलाब आ सकता है। और सैलाब आने से पहले NDMA या PDMA जो सूबाई अदारे हैं या वफाकी, उनका काम यह है जो मकामी इंतज़ामिया उनके साथ मिल के क़ब्ल अज़ वक्त वो कोई ऐसे इंतज़ामात किए जाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात से बच सकें। अब होता क्या है, हमारे दरियाओं के अंदर, हम लाहौर के इर्द गिर्द देखें, दरिया रावी के अंदर लोगों ने आबादियाँ बना ली हैं। जब वो वहाँ पे घर बना रहे थे, आबादियाँ बना रहे थे, क्या हमारी इंतज़ामिया सो रही थी? जी। वो जब सैलाब आएगा, तबाही होगी, फिर हमें पता चलेगा जी ये तो दरिया के अंदर बना ली। इसी तरह हमारे पहाड़ी इलाकों में भी आप देखें, जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हमने देखा, वहाँ पे पूरे होटल, पूरी बिल्डिंगें वहाँ पे पानी के अंदर बह गई थी। जब वो बना रहे होते हैं उस वक्त अदारे सोए नहीं होते, बल्कि उस वक्त अपना हिस्सा वसूल कर रहे होते हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और वो लोग उस वक्त तजावज़ात कर रहे होते हैं, जिसका बाद में नुकसान होता है और हुकूमत को फिर उसके मुआवजे भी देने पड़ते हैं। अब लाहौर के अंदर जब बारिश आज हुई है, आप देखें कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 315 मिलीलीटर मेरा हाल है बारिश हुई है, तो ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ये थी, और वो थी 2 एरियाज़ में, एक ताजपुरा के और एक लारियडा के, बाकी एवरेज 150 mm थी। अच्छा, लेकिन लाहौर में जो हमारा वासा का अदारा है, मुझे तो हैरानगी हुई है कि लाहौर के अंदर आप सफाइयाँ भी करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वासा वाले वो लाइलम थे बारिशों से, उनको नहीं पता था बारिशें होने वाली हैं। क्या ड्रेन साफ़ करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? वज़ीर आला साहिबा ने जब ईद आई है, ईद के ऊपर अगर इंतज़ामात किए थे गंदगी उठाने के, खालों के, बाकी जो आलाइशें होती हैं उसके, तो ये भी वज़ीर आला साहिबा को पता होना चाहिए था कि बारिशें आ रही हैं, तो लाहौर का जो ड्रेन सिस्टम है वो ये रूटीन की चीज़ है, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, रूटीन की चीज़ है, ड्रेन सिस्टम को चेक करना होता है। अच्छा, अब ये वासा ने सिर्फ तवज्जो नहीं दी, आज पूरे शहर में पानी खड़ा हुआ था। जब पानी खड़ा हो जाता है, जब लोग उसके अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, लोगों का नुकसान होता है, फिर हुकूमत को पता चलता है भाई इसके ऊपर उस अदारे के जो गैर जिम्मेदारी उन्होंने की है, मेरा ख्याल है CM को चाहिए अभी उनको थोड़ा सा उनका मुहासबा करें। अगर नहीं करेंगी आगे मज़ीद बारिशें आने वाली हैं और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। निशात साहब, एक तो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कुदरती आफात आ जाती हैं, हम उससे पहले तैयार नहीं होते हैं, क्लाइमेट चेंज एक पूरा ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है ये सब्जेक्ट, और इससे दुनिया देख भी रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन असरअंदाज हो सकता है। आज हम जिन फेलियर्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वासा को भी हाईलाइट किया जा रहा है, इन फेलियर्स की रोकथाम किस तरह से होगी और यहाँ पर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि इदारों में भी फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं नज़र आता ज़रूर है। देखिए, ये जो चॉइस साहब ने जो आपको बात बताई है ना, कुछ हमारे यहाँ ऐसे इलाके हैं जी जहाँ ड्रेन्स भी डाले गए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ड्रेन्स चेक भी किए गए। इस दफ़ा मैंने ये देखा था कि जो आपके एक ज़माना था गंदे नालों की सफाइयाँ कई साल नहीं होती, सफाई की गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये जो चॉइस बता रहे हैं ना, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दरिया में लोगों ने अपने होटल बना के और जो दे दिला के मामला, इसी तरह हमारी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी और बहुत से इलाके ऐसे डेवलप हुए हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं रखा, नालों के ऊपर बना लिए हैं, नालों पे बना के फिर जनाब ये नहर जो आपकी नहर थी साफ, ये जो ये पानी है, इसके अंदर उन्होंने सीवरेज के निज़ाम बना दिए थे। सो ये सारे वो तरीके हैं जिस जो आम आदमी को पता नहीं होता, उसको लगता है ये सड़क अच्छी बन गई है, यहाँ पर सोसाइटी है, प्लॉट है, वो ले लेता है, लेकिन जो बाकी लवाजमात हैं उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। अब ये ये ताजपुरा जैसे जो इलाके हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो जिसकी सीट होती है, जिसका एक सरफेस लेवल होता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। फिर हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात सीट जो है वो कोई किसी ने 4 फुट ऊपर उठाई हुई है, किसी की नीचे चली गई है, कभी सड़क बन रही है तो वो पता चल रहा है 3 दफ़ा सड़क बनी है तो वो 4 फुट ऊपर आ गई है, 3 फुट ऊपर आ गई। हमारे यहाँ ये जो चॉइस साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो रेलेवेंट महकमे हैं वो ज़मीन एक्वायर करने से लेकर
اس کے 10-15 سال استعمال کرنے کے بعد تک کا جتنا نظام ہے وہ سارے کا سارا اتنا فرسودہ اور اتنی کرپشن ہے اس کے اندر کہ آپ ان سارے معاملات کو اس طرح ڈیل کر ہی نہیں پاتے. نتیجہ کیا؟ ڈرین آپ نے صاف کر دیا, ڈرین میں پانی نہیں جا رہا. وہ جو ڈرین آپ نے باہر صاف کر دیا ہے, پتہ لگا کہ وہ اندر کی سڑک میں پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا. اس سسٹم کو نہیں بنایا جا رہا. فیڈر جو ہیں وہ بھی ٹرپ کر گئے تھے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہماری جو لائن جو ہماری لائنز ہیں, ایک تو وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب پانی تیز آندھی آتی ہے تو خود بھی فیڈرز کو بند کر دیا تھا, کیونکہ جب اس کو بیک آتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے اس کے لیے, گریڈ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ ہم نے جو گزشتہ 3-4 دہائیوں کے اندر جو ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا تھا, اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا تھا. یہ جو انتظامیہ تھی, جو کنسرنڈ ادارے تھے, وہاں پہ لوگوں نے وہ کام شروع کر دیا تھا جس کی طرف چوائس صاحب اشارہ کرتے ہیں. ابھی اسکردو کے اندر آپ دیکھ لیں, اسکردو میں 2 دن بارش ہوئی ہے, میرے خیال ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے, وہاں جناب اسکردو کا سارا نظام پلٹ کے رہ گیا. وہاں پہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بہ رہے ہیں اس کے اندر. بھئی وہ گھر بنا کیسے؟ ابھی بھی سمندر جو جتنے بھی آپ کے دریا ہیں ان کے اندر جہاں پہ وہ ہوئی ہے ان کو ختم کریں, ان کو لوگوں کو وہاں سے نکالیں. ابھی پتہ لگے گا یہ جو سیلاب کی بات کر رہے ہیں, بارش کے سیلاب کی, باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے, یہ بارش کے سیلاب کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے گا ابھی آپ کو پتہ چلے گا جناب فلاں جگہ پہ فلاں بندے پھنسے ہوئے ہیں, فلاں جگہ پہ فلاں بندے پھنسے ہوئے ہیں, یہ اتنے بندے وہاں پھنس گئے, اتنے بندے وہاں پھنس گئے. میں چاہوں گی اگر ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں سر, چاہے وہ لیسکو ہو, واسا ہو, این ڈی ایم اے ہو, پی ڈی ایم اے ہو, ہر جگہ پر ہمیں بہت سارے فیلیئرز نظر آئے ہیں. اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں لیکن بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ڈیزاسٹرز کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ بنانے والی نہیں تھی. ان فیلیئر سے ابھی ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ بڑا آسان حل ہے. سی ایم صاحبہ اپنے ٹک ٹاک چھوڑ دیں اور فیلڈ میں نکلیں, ان کا کام دیکھیں اور ان کو پکڑیں. ان اداروں کو آپ دیکھیں کہ ایک افسر کو پکڑے گی نا, ایک ڈی جی کو یا ایم ڈی کو, پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. صرف ایک افسر کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے نا آپ کا سٹک ہوا ہوتا ہے. جب نہیں توجہ دیں گی تو ظاہر ہے وہ منمانی کریں گے. نہ کوئی فیلڈ میں جائے گا, نہ کوئی جا کے دیکھے گا ڈرین بند ہیں کھلے ہیں, نہ کوئی یہ دیکھے گا کہ دریا کے اندر لوگوں نے آبادیاں بنائی ہیں نہیں بنائی. کیونکہ جب بنائی گئی تھی, دیکھیں نا جب آبادی بنی ہے, گھر بنا ہے, اس وقت جو لوگ اس وقت تعینات تھے ان کو پکڑ لیں. اچھا, نہ بجلی چوری بغیر باپڈا والوں کے ہو سکتی ہے, نہ زمین پہ قبضہ جو ہے وہ بغیر ضلعی انتظامیہ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہو سکتا ہے. یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, پولیس بھی شامل ہوتی ہے. تو پکڑیں ان کو, جب وہ پکڑیں گی تو آپ دیکھیں آپ کا سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جی نشاط صاحب آپ کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ بھئی جزا سزا کا نظام ہے, آج بھی آپ کر دیں. میں تو ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں, یہ بات درست ہے کہ آپ کو 10 سال پیچھے جانا ہے, 20 سال پیچھے جانا ہے, 30 سال پیچھے جانا ہے, جو جہاں پہ جس نے اجازت دی ہے وہ آ کر آپ ثابت کریں کہ جناب کن سرکمسٹانسز میں آپ نے کیوں اجازت دی. جسٹیفائیبل ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو اس کو پکڑ کے اس کو سزا دیں. آپ سزا نہیں دیں گے تو تبھی قانون کی عملداری نہیں ہوگی نا. آپ سزا نہیں دے پاتے. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے, قانون آپ کے پاس بہت ہیں, ہو سکتا ہے کہ شاید ایکسٹرا ہی ہوں 2-4. قانون کا مسئلہ نہیں ہے, عملداری کا مسئلہ ہے. جزا سزا کا نظام بنائے بغیر آپ کے ہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. سزا دینا پڑتی ہے, جو قانون سے ماورا جائے گا, جو قانون کو وہ توڑے گا اس کو سزا ملے گی, چاہے وہ 30 سال پیچھے چلے جائیں, چاہے 40 سال پیچھے چلے جائیں, یہ دے کے دینی پڑیں گی سزائیں. پھر جو ہے نا آگے سے معاملات لوگوں کو یہ عبرت ہوگی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے, یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے جب ان کو پتہ چلتا ہے سزا ہی کوئی نہیں ہے تو یہ بھی کر رہا ہے, چلو میں بھی کرپشن کر لوں. وہ میری بیگم بھی جو ہے وہ کہتی ہے جناب تیری گاڑی ٹھیک نہیں ہے, تیرا یہ ٹھیک نہیں ہے, تم کس قسم کے افسر ہو. وہ کہتے ہیں فلاں افسر کو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے, تو پھر فلاں افسر کے چکر میں فلاں افسر بھی خراب ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتا دیا کہ سنڈے تک جو ہے نا وہ بارشیں رہیں گی. تو آزم صاحب ابھی ہم جن علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو زیر آب ہیں, جو تھوڑے سے نچلے علاقے ہیں, تو پھر کس طرح سے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے, دیکھیں بارشوں کا وقتی طور پر نقصان تو چلے شہروں میں پانی کھڑا ہوا, ڈرین ہو گیا, نکل گیا, لیکن جو زیادہ نقصان ہے وہ دریاؤں کے اندر جو سیلاب آتے ہیں اس میں ہمارے بالائی علاقہ جات جب سیلاب شروع ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ سندھ تک, کراچی تک, بلوچستان, کے پی, پنجاب, تمام صوبوں کے اندر ایک تباہی آتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں قبل از وقت انتظامات کرنے پڑیں گے. جی قبل از وقت جو انتظامات کرنے ہیں تو ابھی ٹائم ہے نا. ابھی سارے کے سارے دریا اور وہ تمام آبی راستے, جتنے بھی آبی نکاس کے راستے ہیں ان کو کلیئر کر دینا چاہیے. اس کو کلیئر کرنے سے آپ بہت سارے نقصان سے بچ سکتے ہیں. یہ جتنا نقصان ہم اٹھاتے ہیں یہ اسی وجہ سے, اگر ان کو کلیئر کر کے کلین کر دیا جائے تو آپ کا جو پانی ہے وہ سمندر تک جانے تک اگر وہ صحیح طریقے سے چلا جائے گا تو آپ کا نقصان نہیں. یہ کھالے ٹوٹتے ہیں, یہ فلاں ٹوٹتا ہے, یہ ادھر گاؤں میں پانی جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کے جتنا بھی جتنے بھی راستے ہیں ان میں آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.